دوستو رمضان मुबारक के महीने में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि ज़कात कब दे सकते हैं, कब देनी चाहिए, ज़कात के मसारिफ़ और मुस्तहिक़ीन कौन हैं, किन किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और किन को ज़कात नहीं दे सकते। ख़ास तौर पर यह बात भी पूछी जाती है कि जो बैंक अकाउंट्स के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसे रखे गए हैं, क्या उन पर ज़कात होती है या नहीं होती। और इसी तरह सादात के हवाले से कि बनी हाशिम को आज के जो सैयद हैं उनको ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर सैयद गरीब है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो कैसे मदद करेंगे अगर आप उसकी ज़कात उसको नहीं दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम ज़कात का माना समझेंगे और इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात के मसारिफ़ कौन से हैं और ज़कात कब आपके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ज़कात के माना क्या है। अरबी ज़बान में ज़कात के दो मानी हैं। नंबर एक पाकीज़गी और नंबर दो ग्रोथ, बढ़ना। पाकीज़गी यानी प्यूरिफिकेशन, ये ज़कात इस माने को ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और ये कुरान मजीद के अंदर भी है कि ये इंसान की जो रूह की बीमारियां होती हैं उससे इंसान को पाक करता है। सूरह आला आयत नंबर 14 है, 14 है, फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो शख्स फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को, अपने बातिन को पाक कर लिया। इसी तरह पाकीज़गी के बारे में कुरान मजीद में है, सूरह तौबा सूरत नंबर 9 की आयत नंबर 103, फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप इनसे, इनके माल में से सदक़ा लें, ज़कात लें और इससे इनको पाक करें और इनका तज़किया करें, इनको बरकत दें। दूसरा माना जो मैंने आपको बताया ग्रोथ, यानी इससे माल बढ़ता है। कुरान मजीद में है, सूरह रूम की आयत नंबर 39, फरमाया वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुदइफून, जो तुम ज़कात देते हो जिससे मकसूद तुम्हारा सिर्फ अल्लाह की रज़ा जुई हो, अल्लाह को राज़ी करना हो, तो ऐसे ही लोग अपने माल को बढ़ाने वाले होते हैं, ये मुज़इफून होते हैं, माल को बढ़ा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, इसका निसाब क्या है। अगर आपके पास सोना चांदी दोनों के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि असल जो आपका असासा होते हैं या जिसे माल कहा गया है इस्लाम में, तो वो सोना और चांदी है। अगर आपके पास चांदी है तो अगर 52.5 तोला चांदी है या इस मिक़दार में आपके पास, इस मालियत की आपके पास रकम है और जैसे आपने वो नेशनल सेविंग्स के अंदर जमा की हुई हैं या सेविंग अकाउंट के अंदर है जिसकी मालियत इस चांदी के बराबर हो, तो उस पर फिर आप पर ज़कात वाजिब हो जाती है, आपने फिर ज़कात देनी है। इसी तरह सोना अगर आपके पास है, चांदी नहीं है, तो सोना 7.5 तोला सोना जो कि तकरीबन 87 ग्राम बनता है, अगर आपके पास हो तो आप पर फिर, या इस मालियत की रकम आपके पास मौजूद है और जिस पर 1 साल गुजर गया है, तो उस पैसों के ऊपर या उस मालियत की जो आपके पास सोना है उस पर आप पर ज़कात है। अगर 7.5 तोला सोना से कम है सोने की शक्ल में, तो वो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत पेश नज़र मुस्तहिक़ीन ज़्यादा हैं, तो चांदी का निसाब जो है वो एक मेयार के तौर पर है कि 52.5 तोला चांदी के मिक़दार की रकम आपके पास आ गई है या उस मिक़दार में आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं या सेव किए हुए हैं और उनके ऊपर 1 साल भी गुजर गया है, हाल अलैहिल हौल, पूरा 1 साल उस पर गुजर गया है, तो उस पर आपने ज़कात देनी। अब अगर सूरत हाल ये है कि कुछ मखलूत माल है आपके पास, यानी मिक्स एसिड्स हैं आपके पास, तो इस सूरत के अंदर फिर गरीबों के जो फ़ायदे को देखते हुए वो यही है कि जो मैंने आपको बताया कि 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के मुताबिक आपके पास है तो उस पर ज़कात होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, सुनन अबू दाऊद की, और रिवायत का नंबर है 1573। इमाम अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा कानत लका मिअता दिरहमिन व हाल अलैहिल हौल फ़फ़ीहा ख़म्सतु दराहिम, अगर आपके पास 200 दिरहम हो, दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का होता था, तो इमाम अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे पास 200 दिरहम चांदी के हैं और उस पर पूरा 1 साल गुजर गया, यह आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है और साल गुजर गया है, तो इस पर फिर आपने 5 दिरहम देने हैं। कितने दिरहम देने हैं? 5 दिरहम। वलैसा अलैका शैउन यानी फिल ज़हबी हत्ता यकून लका 20 दिनारन,
اور اگر 20 دینار آپ کے پاس ہوں سونے کے، وحال علی الحول ففیہا نصف دینار فما زاد فبحساب ذلک، تو پھر اس میں 20 دینار کے اوپر آدھا دینار آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی صدقہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا، 20 دینار کا مطلب یہ ہے یعنی 40واں حصہ آپ نے اس میں سے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ جو بیان کی گئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ تقریباً 8 مستحقین بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا زکوٰۃ یعنی صدقات، یہ کن کا حق ہے؟ انما صدقات للفقراء، یہ فقراء کا حق ہے، فقیر کا حق ہے، اور مساکین کے لیے ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اس پر وصولی کے لیے عامل مقرر کیے گئے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس زمانے میں جاتے تھے اور زکوٰۃ لیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس کے مستحق ہیں زکوٰۃ کے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، مؤلفۃ قلوب۔ اور وفی الرقاب، اور کوئی غلام آ گیا ہے یا کوئی شخص قید میں ہے تو اس کی ضمانت کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور کوئی آدمی قرض کے نیچے ڈوب گیا ہے بیچارہ، اس کا دیوالیہ ہو گیا ہے، اس شخص کو بچانے کے لیے۔ اور وفی سبیل اللہ، کوئی شخص اللہ کی راہ میں ہے، جیسے فوجی ہو آپ کے ملک کا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، بارڈر کے اوپر گیا ہوا ہے۔ وابن السبیل، اور جو شخص رستے کے اندر ہے، یعنی سفر پہ نکلا، گھر میں تو اس کے پاس بہت دولت ہے، اور اگر وہ علاقے کے اندر ہو سکتا ہے وہ اوروں کو زکوٰۃ دے، لیکن سفر میں چلا گیا، مثلا وہ کسی ایئرپورٹ پہ پھنس گیا، بیچارے کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، یہاں سے کراچی سے وہ جا رہا تھا سعودی عرب، وہاں پر وہ ایئرپورٹ پہ پھنس گیا ہے، دبئی میں پھنس گیا ہے، یا کسی بھی ملک کے اندر، اب چونکہ وہ اپنے علاقے سے دور ہے لیکن اپنے علاقے میں اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، ابن سبیل ہے یہ شخص، اب آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، آپ کے پاس معاملہ آ گیا، آپ اس کی مدد کریں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو زکوٰۃ کے 8 مستحقین ہو گئے، ان 8 مستحقین کو میرے بھائی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے جو فقراء ہیں، دا پور، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، مساکین جو نیڈی پیپلز ہیں، جن کی آمدنی سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اسی طرح عاملین جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں، وہ آفیسرز وغیرہ جو زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر مقرر کیے ہیں، اسی طرح تالیف قلب یعنی جن کی ریکانسلنگ آف ہارٹس مقصود ہو، جن کے دلوں کو کھینچنا مقصود ہو، دلجوئی کرنا، اور نو مسلم ہیں یا کچھ ایسے جو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن آپ ان کو اسلام کی جانب لانا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن ان کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح رقاب، سلیوز کی آزادی کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، موجودہ دور میں اس سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ ناحق جو لوگ قید ہو گئے ہیں ان کو آپ چھڑانے کے لیے۔ اچھا، غارمین جو بوجھ تلے دب گئے، فی سبیل اللہ، ان دا وے آف اللہ، اور ابن سبیل جو رستے کے اندر ہے، سفر کے اندر ہے، اور خاص صاحب ثروت ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ 2 لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 جو آپ کے اصول و فروع ہے، اصول سے مراد جو آپ کے دادا دادی ہیں، فروع سے مراد جو آپ کے بیٹے ہیں، بیٹے کے پھر بیٹے ہیں، یا بیٹی ہے اور بیٹی کی پھر اس طرح نیچے کی طرف چلے جائے، تو اصول اور فروع دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان پر آپ کا حق ہے، آپ کو فرض ہے کہ آپ ان کی پرورش کریں گے۔ کل کو کوئی شخص زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کر دے، ان کو خرچہ دے دے، بیگم کو دے دے اور کہے کہ جناب میں نے تو آپ کو خرچہ دے دیا، نہیں، وہ آپ کا زکوٰۃ تھی، آپ کی زکوٰۃ تھی، تو آپ جن پر آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ ان کا خرچہ دیں، ان پر زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ دوسرے جو بنی ہاشم ہیں، سادات ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ان کی شرف اور احترام کی وجہ سے، یعنی ان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کہ یہ اشراف ہیں، یہ رسول اللہ کے خاندان، رسول اللہ کی فیملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس۔ یاد رکھو کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے،
یہ تو لوگوں کا میل اور کچیل ہے، یہ لوگوں کا ہے، انما ہی اوساخ الناس۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بنی ہاشم ہے، سادات ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اگر ایسا ہے، اچھا میں نے آپ کو کیا مسئلہ بتا دیا آج، زکوٰۃ کب آپ کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ آپ کیا بینک میں رکھا ہوا جو پیسہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں سب پر زکوٰۃ ہے، حکومت پاکستان بھی لیتی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو وہاں پہ سائن کیے ہوتے ہیں کہ جناب ہم خود دیں گے، تو آپ خود زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ سادات اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح جو آپ کے اصول و فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ سادات کی مدد پھر کیسے کریں؟ تو یہاں پر سادات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے مال میں سے خمس رکھا ہے کہ جو آپ کے مال کا 5واں حصہ ہے نا وہ آپ سادات کو دیں گے۔ دیکھیں، ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پھر یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ کی فیملی کا ہم خیال کریں۔ یعنی اسلام کس بات کا نام ہے؟ چھوڑیں آپ فقہا کی باتوں کو یا فلاں کی کہ کیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، خمس کے قرآن میں موجود ہے، لیکن پھر فقہا نے آگے اختلاف کیا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو سادات ہیں، بنی ہاشم میں آل رسول ہیں، اب یہ ان کے پاس مال و دولت آ گئی ہے اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بات کہہ دی، حالانکہ شوافے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپ پھر بھی دے سکتے ہیں، ان کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے۔ تو میں اس فقہی پیچیدگی اور باریکیوں کو ہٹاتے ہوئے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی فیملی ہے، تو اگر رسول کی فیملی ہو اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے، میں نے ایک ٹی وی چینل پر بھی یہ بات کہی، تو کیا ہم وہاں پہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ ابو حنیفہ کا قول یہ ہے یا شافعی کا قول یہ ہے رحمہم اللہ، یا فلاں ثوری اور اوزاعی اور شعبہ بن الحجاج یا کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم ان کی باتوں کو نہ دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی فیملی ہے، میرے جان مال آپ پہ قربان ہو۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ تو چلے ہم ان کو نہیں دے سکتے، اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ ان کے اوپر حرام اس لیے نہیں ہے کہ کچھ الیاذ باللہ ان کا کوئی مقام کم، بلکہ نہیں، یہ جو ہم مال دے رہے ہیں یہ ان کے لائق نہیں ہے، ان کے لائق عمدہ مال ہے، اعلیٰ مال ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو مال ہے اس کا جو خمس ہے، اس کا وہ 5واں حصہ وہ آپ نے دینا ہے۔ 5واں حصہ یعنی 100 میں سے 20 روپے آپ نے ان کو دینے ہیں، 1000 میں سے 200 روپے آپ ان کا حق ہے، لاکھ میں 20,000 ان کا حق ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ اور یہ آپ کے مال میں سے ہے، یا اسی طرح جو ریاست کے اندر جو ریکاز ہوتے ہیں، جو خزانے دفینے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ مثال کے طور پر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، منرلز کا کاروبار ہے اس کا، تو وہ اپنے میں سے 20% وہاں ان کو دے گا۔ اس لیے میں نے تجویز یہ رکھی تھی کہ ہم ریاست کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو نادار اور غریب جو لوگ ہیں، سادات ہیں پاکستان میں رہنے والے، تو وہ ہم چونکہ اسلام کا نام لینے والے ہیں تو ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم رسول کی فیملی کا خیال کریں، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ مثلا ایسی بہت ساری باتیں کیسز آتے ہیں، میں سید ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میرے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں میرے سامنے، لیکن میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سید ہیں، میرے نام کے بڑا احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھیک مانگتے پھروں؟ کیا میں بھیک مانگنا شروع کر دوں؟ اپنے بچوں کو کس طرح سے پالوں؟ تو اب یہ کس کا فرض ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے جو اسلام نے مال رکھا ہے وہ ان کو حق دیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے قلوب و اذہان کو قرآن مجید سے منور فرمائے اور اہل البیت کی پہچان اور معرفت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔